बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम हस्बे मामूल कुरान मजीद के एक मकाम का मुताला करेंगे। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें उस मकाम का टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। कुरान मजीद की जो आयत हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये यतीमों के हकूक़ से मुतल्लिक है और कुरान मजीद में उनके हवाले से उनके हकूक़ के हवाले से बहुत सी तफ़सीलात बयान हुई हैं और उन्हीं में से एक बात ये भी बयान हुई है कि यतीमों के बारे में इंसान को बहुत मुतनब्बे रहना चाहिए। अगर आप उनके सरपरस्त हैं, अगर आप उनके वाली हैं, उनके गार्डियन हैं, तो फिर अगर आप उनके माल को हड़प कर रहे हैं बतौर गार्डियन के, ये सोच के कि अगर ये बड़े हो गए तो उनको माल आपको वापस करना पड़ेगा। चुनांचे जब तक वो आपकी निगहदाश्त में हैं, आप उनसे जिस तरह से चाहे उनके माल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आयत असल में उससे मुतल्लिक है और इसके अल्फाज ये हैं कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। हकीकत है कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भरते हैं और अनकरीब वो दोज़ख की भड़कती आग में पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही सख्त वईद है उन लोगों के लिए कि जो यतीमों के साथ इस तरह की ज़्यादती करते हैं और उनका माल खाते हैं। ये बात तो बिल्कुल मालूम व मारूफ है ख़वातीन हज़रात के इस्लाम और तमाम जो अल्लाह ताला के उतारे हुए अदयान हैं, उनमें इस चीज़ का ख़ास एहतमाम किया गया है कि जो सोसाइटी के कमज़ोर तबक़ात हैं, माशरे के जो ऐसे तबक़ात हैं जिनको लोग ऑप्रेस कर सकते हैं, उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ ना सिर्फ़ इस तरह से फ़राहम किया जाए कि दुनिया में जब वो मौजूद हों तो रियासत की सतह पे कानून साज़ी करके उन पर उनके जो मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको उनकी हिफाजत की जाए, उनके साथ कोई ज़्यादती अगर होती है तो उसकी सरगोशी की जाए। बल्कि इसके साथ-साथ आखिरत की भी बड़ी वईद है जो सुनाई गई है और ये बड़ी सख्त वईद है जो इंसान की रोंगटें खड़ी कर देती है। जो अल्फाज बयान हुए हैं वो वाक़ई जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन पे जो उसका असर होता है वो गैर मामूली है। यानी ये कहा गया है कि जब यतीमों का आप माल हड़प करते हैं तो गोया ऐसे है कि जैसे आप अपने पेट में आग भर रहे हैं और पेट में आग भरना जो है ख़वातीन हज़रात इस चीज़ का एक इस्तिआरा है कि दरअसल आपकी जो आखिरत है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसी सेक्शन का या समझ लीजिए कि सोसाइटी के एक ऐसे तबके के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकता। ना सिर्फ ये कि खुद नहीं कर सकता बल्कि आप उनकी हिफाजत पर निगरान बनाए गए थे, आप उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार बनाए गए थे। आपकी ज़िम्मेदारी में उनको दिया गया था कि बतौर गार्डियन के, बतौर कस्टोडियन के आपने उनके माल की हिफाजत करनी है। मगर इस बजाय इसके कि आप उनके माल की हिफाजत करते, आपने इसके बजाय उनके माल को खाना शुरू कर दिया, हड़प करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि अगर वो बड़े हो गए तो हमें ये माल लौटाना है, तो जब तक वो बड़े नहीं होते तो हम उस माल से खूब हड़प करें और उसको खूब इस्तेमाल करें। तो कुरान मजीद का जो एक ख़ास एजाज़ है ख़वातीन हज़रात, हम सबके ज़हन में रहना चाहिए। अल्लाह ताला की जो किताब है, अल्लाह ताला की जो दीगर किताबें हैं, उनके यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोसाइटी के जो कमज़ोर तबक़ात हैं, उनके बारे में बहुत सख्त वईद है और ये असल में बताया जा रहा है अहले इल्म को और मुसलमानों को भी और तमाम दीनदार लोगों को कि आपको इनकी ख़ास हिफाजत करनी है, निगरानी करनी है और इनके साथ कोई ज़्यादती होने ही नहीं देनी। क्योंकि ज़्यादती अगर आप होने देंगे तो सोसाइटी और उस पे आप ख़ामोश रहेंगे तो ऐसा मुआशरा कि जब किसी पे ज़ुल्म कर रहा हो और लोग ख़ामोशी से देख रहे हों, तो वो मुआशरा फिर इसका मतलब है कि ऐसे लोगों पर अब मुश्तमिल है कि जिनका ज़मीर अब सो चुका है, जिनके ज़मीर में कोई खलिश बाकी नहीं है, जिनके सामने जब ज़्यादती होती है तो वो उस ज़्यादती को बिल्कुल ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ख़वातीन हज़रात जिस चीज़ को अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अहम करार दिया गया वो ये है कि आपके सामने जब कोई ज़्यादती कर रहे हो या ज़्यादती कर रहा हो, तो उस ज़्यादती के बारे में आपका अपना रवैया क्या है? और किसी की ज़्यादती पर आपको गैर मुतल्लिक़ नहीं रहना चाहिए, अनकंसर्न्ड नहीं रहना चाहिए। आपको जो रोल आप अदा कर सकते हैं उस ज़्यादती को ख़त्म करने का, उस ज़्यादती को का तदारुक करने का, तो उसको अदा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मिलती है। आपने कहा कि ज़ालिम और मज़लूम दोनों की मदद करो।
تو لوگوں نے سوال کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یعنی اس کو تلقین کرو، اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے ظلم کے نتیجے میں جو سوسائٹی کے اندر بحران پیدا ہو رہا ہے، اور چونکہ ایسا ظلم عام طور سے طاقتور طبقے کرتے ہیں یا وہ سوسائٹی کے حصے کرتے ہیں کہ جن کے پاس زمام کار ہوتی ہے، یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہ نشے میں چور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ خاص طور سے کہا گیا کہ آپ کو ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اور مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے۔ اور ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ ظالم کی مدد کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ظلم ہونے کے بارے میں انکنسرن نہیں رہنا، اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وہ ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے سوسائٹی میں آپ کے اپنے دوست یاروں کی طرف سے ہو رہا ہو سکتا ہے کسی یتیم پہ جو ظلم ہے آپ کا کوئی قریبی دوست کر رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص کر رہا ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے اثر سے اس کو روک سکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں یا اپنا رول نہیں ادا کرتے، تو یہ بہت بڑی ایک جسارت ہے اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ آپ اثر رکھتے ہوئے بھی زیادتی کو اگر نہ روکیں۔ آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کو چیک کر سکتے ہیں، کوئی آدمی آپ کے روب میں آ سکتا ہے، کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے آپ کی بات کو اہمیت دے سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک لحاظ سے انکنسرن کر لیا، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا، تو اللہ کے ہاں یہ بڑی ہی شنی چیز ہے۔ سو یتیموں کے بارے میں، اور یتیموں کی یہ ایک مثال ہے خواتین حضرات، اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو کمزور طبقات ہیں سوسائٹی کے، وہ بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایلڈرلی پیپل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو اور زیادہ حساس رہنا ہے۔ اور سوسائٹی جب اپنے کمزور طبقات کے بارے میں حساس ہوتی ہے، تبھی وہ سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان دوست سوسائٹی ہے، اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، وہ انسانیت کی قدر کرتی ہے۔ تو اسی کی تلقین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اسی کی تلقین ہمارے پیغمبر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حدیث کو پڑھنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یعنی عجیب بات ہے کہ اسی موضوع سے متعلق ہے جس موضوع کو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا، اور یہ کم و بیش وہی روایت بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره۔ یعنی انس رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، ان سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اس کو ظلم سے باز رکھو، اور ظلم سے جو باز رکھنا ہے یہی اصل میں اپنے ظالم جاننے والے کی یا اپنے بھائی کی مدد ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یا کم سے کم جو الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اخاک ظالما او مظلوم، یعنی یہ کہا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے، یعنی آپ کا دوست آپ کا بھائی ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے اور مظلوم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے، یہ ظالم کو بھی بھائی کہا ہے، مظلوم کو بھی بھائی کہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہرحال آپ ہی میں ہیں، وہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو جیسے بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ ان کو زیادتی سے روکیں، اور اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کی سپورٹ کیجئے۔ تو ظالم اور مظلوم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا مظلوم ہے تو اس کو تو آپ کو ہر حال میں اس کی مدد کرنی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تلقین کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص زیادتی کر رہا ہو کہ اس کی زیادتی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور کل کو یہی زیادتی آپ پر بھی ہو سکتی ہے جو زیادتی آپ دوسروں پہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ سب سے بڑی طاقت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آج آپ کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو روک نہیں پا رہا، روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تب بھی وہ آپ رک نہیں رہے،
تو یہ اس کو نہ بھولیے گا کہ ایک دن وہ دن آئے گا عدل و انصاف کا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ان کی فرض قرارداد جرم، ان کی جو چارج شیٹ ہے وہ سامنے بیان کریں گے، اور پھر ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ زیادتیاں ہیں جو آپ نے دنیا میں کی. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ قانون کی گرفت سے بچ گئے ہوں، مگر آخرت میں آپ نہیں بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور خود قرآن مجید میں یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے ظالموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو اپنی جو ان کی جسم کے حصے ہیں وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف. ان کے بازو، ان کی ٹانگیں، ان کی آنکھیں، یہ سب گواہی دیں گی کہ یہ زیادتی کی. اور پھر جس نے ظلم کیا ہوگا وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے گا، وہاں بہانہ نہیں بنا سکے گا. جب اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر وہ بہانہ نہیں بنا سکے گا، اور وہاں پھر اسے کہتے ہیں نا کہ اٹ وڈ بی ٹو لیٹ. آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا میں کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جائے کہ اس دنیا کی مہلت کو غنیمت سمجھو. جب تک زندہ ہو اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا تدارک کرو، اس زیادتی کے ساتھ اپنی موت کو نہ بلاؤ. ایسا نہ ہو کہ اس زیادتی کے ساتھ ہی تم دنیا سے چلے جاؤ. موقع ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی بھی مانگو اور اس کا حق بھی واپس کرو. اور اس کے اندر خواتین حضرات جو سب سے اہم سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کو کوئی پرایا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر وہ شخص جس نے زیادتی کی ہے وہ آپ کے اپنے انفلوئنس میں ہے، آپ جان پہچان ہے اس سے، تو یہ سوچ کے کہ بھائی فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا یا فلاں آدمی کی مجھے شرم رکھنی ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو ہمیں دوڑ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو معیار ہمیں بیان کیا ہے اس سلسلے میں وہ کتنا کڑا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دینی. تو یہ تو آپ کے اپنا ایک جاننے والا شخص ہو سکتا ہے کہ جو زیادتی کا شکار ہو. تو جب معیار اتنا کڑا ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، تو وہ آپ کا اپنا بھائی جس کا آپ زیادتی کا تدارک کر سکتے ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم وہ نہ کریں. تو اس وجہ سے ایک بندہ مومن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ملت میں کا حصہ سمجھے. اسے کہا گیا نا ایک جگہ پہ کہ مسلمان جو ہیں یہ جسد واحد ہے، اور اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. آنکھ اگر بیمار ہوتی ہے تو پورا جسم اس آنکھ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو بالکل ویسے ہی کہا گیا کہ اگر آپ کا کسی سوسائٹی کا کوئی فرد آپ کے سامنے اگر زیادتی کا شکار ہو رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خود زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ اصل میں ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خواتین حضرات کی جو انسانیت کا پیمانہ ہے، انسانیت یا انسان دوستی کی جو حیثیت ہے، یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. اور جو شخص انسانیت کی اس وصف سے آگاہ نہیں ہے یا اس سے عاری ہے، وہ پھر کبھی اچھا مذہبی شخص نہیں بن سکتا. وہ اچھا مسلمان یا اچھا کرسچن یا جو یا یہودی یا عیسائی نہیں بن سکتا، کیونکہ اپنی تمام مذہب کی جو اخلاقیات ہے وہ بیس اسی انسانیت پہ ہے. انسانیت کا دروازہ اگر ہم نے اپنے آپ پہ بند کر لیا اور مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب اصل میں پھر یہ ہے کہ جو بنیاد چاہیے مذہب کو اپنی عمارت کو کھڑی کرنے کی، وہ بنیاد موجود نہیں ہے سرے سے. اور اس کے نتیجے میں پھر جو مذہب کا تصور بنتا ہے، اس کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو پھر مذہب کے ایک لحاظ سے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، اس کے پرچار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جتنا ظلم اور جتنی زیادتی ان سے سرزد ہوتی ہے تو الامان والحفیظ ہی انسان پکار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں. سو آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرے سیگمنٹ میں ہم بائبل کتاب مقدس کے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ جو اقتباس آپ کے سامنے ہے خواتین حضرات، یہ کتاب یعنی ترجمے میں غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ لوکا کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 12 ہے. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس نے اپنے شاگرد سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کھائیں گے کیا، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر ہے. کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں،
نہ ان کا کتھا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو کبھی خدا انہیں کھلاتا ہے، تو بھی خدا ان کو کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب سے چھوٹی بات نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ یعنی جب سے چھوٹی بات نہیں کر سکتے، یعنی وہ جو بات رہ گئی ہے، جب آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی بہت خوبصورت نصیحت ہے خواتین حضرات، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہمیں کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو اپنی جان ہے اور اپنی زندگی کی جو دوسری ضروریات ہیں ان کی فکر کیوں کرتے ہوئے؟ کھاؤ گے کہاں سے، پہنو گے کہاں سے؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے سامنے جو پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو ان کبوں کو پہ غور کرو کہ وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کا کتھا ہوتا ہے نہ کوٹھی، یعنی وہ کسی کھلیان میں نہ انہوں نے کوئی چیز جمع کی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، ان کو کھلانے والا خدا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پرندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں، تو تم انسان جو ہو، تم کیوں تھڑدلے بن جاتے ہو اور تم کیوں اتنی جلدی اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہو؟ پھر یہ کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ یعنی کوئی ایسا ہے کہ جو یہ بھی کر سکے کہ اپنی زندگی میں کوئی اضافہ کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ اس وجہ سے خواتین حضرات یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں بار بار اس کی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ کو فکر کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اور آپ نے اس کے لیے کیا کاوش کی ہے۔ نتیجہ آپ کو خدا پہ چھوڑنا ہے۔ نتیجے کہ کو زبردستی نکالنا نہ انسان کے بس میں ہے، اور نہ ہی انسان کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کی جو فکر ہے وہ ایک ہی طرف گردش کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جو اس کی کوشش ہے، اپنی جو اس کی محنت ہے، اس کی جو اپنی کاوش ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کمی نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہے اس کا نتیجہ۔ اور یہ فکر کرنا کہ میں کھاؤں گا کہاں سے اور پہنوں گا کہاں سے اور زندگی میں کیسے آگے بڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فکر تمہارے کرنے کی نہیں ہے، یہ میرے کرنے کی فکر ہے۔ تمہارا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا، آگے اس چیز کو میں نے آگے دیکھنا ہے۔ آپ جتنی مرضی فکر کر لیں گے ان چیزوں کی، تو آپ کی، جیسے کہ حضرت مسیح نے فرمایا یہاں پہ کہ کیا ایک گھڑی بھی آپ اپنی عمر کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کے؟ تو آپ ایک گھڑی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی ہماری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے۔ اسی حیثیت کو ہمارے سامنے رکھ کے یہ بتایا گیا کہ اپنی اس حیثیت کو پہچانو اور خدا کی قدرت کو مانو۔ خدا کی جو قدرت ہے وہ انسان کو اتنی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ہے کہ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے، خدا کو ٹرسٹ کریں گے، خدا سے لو لگائیں گے، تو پھر آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسانوں پہ آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اس میں بھی کوئی بہتری کا پہلو ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے چاہتے ہیں کہ ہم بطور انسان کے بہتر شخصیت کے مالک بنیں۔ کیونکہ آزمائش کیا کرتی ہے؟ آزمائش ہمارے اندر کے انسان کو جگاتی ہے، اس کے اندر کی جو ریزیلینس ہے، اس کی جو طاقت ہے اندر کی، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ آزمائش انسان کو خدا کے قریب لے کے آتی ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے خدا کے قریب آنے کی۔ تو اس وجہ سے اس کی فکر نہ کرو کہ اگر آزمائش آئے گی یا فلاں کام میرے سے نہیں ہو پائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ نہیں، اس معاملے کو اللہ کی سپورٹ کرو۔ اللہ جو دو جہانوں کا رب ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان سے لے کے چرند پرند اور تمام مخلوقات کو جنم دیا اور جن کی وہ فکر کر رہا ہے، کیا وہ تمہاری فکر نہیں کرے گا؟ تو اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کرو، اور خدا کی زندگی، جو خدا کی بتائی ہوئی زندگی ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے دوسرے سے برتر نہ سمجھو، کسی بھی لحاظ سے ناز نہ کرو کہ خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ دینے کے بعد اس کو لے بھی سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو آزمائش کا قانون ہے وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آزمائش کے دونوں طریقے پائے جاتے ہیں، وہ دے کے بھی آزماتے ہیں، وہ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اور یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس زندگی کا ایک خاصہ ہے، اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ اس زندگی کے اندر جو ایک ایسی چیز کار فرما ہے جو آپ کی شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ چلے گی، وہ یہی آزمائش کا پہلو ہے۔ اس کے اندر خوشی بھی ہے، اس کے اندر غم بھی ہے، اس کے اندر پریشانیاں بھی ہیں، اس کے اندر آسودگی بھی ہے۔ ہمارا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے بارے میں
ہم خدا پر بھروسہ کریں اور کھانے پینے اور پہننے کے بارے میں اور جو فیوچر کی جتنی بھی فکریں ہیں ان سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں. یعنی بے نیاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم غم نہ کھائیں. ہاں، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ضرور کریں, اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں, لیکن اس کے بعد پھر سارے کا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ یہی ایک بندہ مومن کی روش ہے. سو خواتین حضرات, ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں ہم ماڈریٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پہ. آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو غصہ دلاتی ہے, یعنی واٹ میکس می اینگری دا موسٹ, یعنی واٹ میکس می آئی مین فلڈ ود اینگر دا موسٹ. یہ ہے جو ہم ڈسکشن کریں گے. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. I could kick off the discussion. So recently there's been something that, I didn't know much about, but recently I've been learning more about it, and it's how minors are people, like, there are some people who need gender reassignment surgery, but then there are others where their parents exploit them, or children that are just going through normal, puberty or growing up, and then they find those differences in their body, and it's weird for them. So they confuse it at times, and they don't really require gender reassignment surgery. But they go for consultation, and a lot of the times they're easily given, different surgeries, life-altering stuff like mastectomy at the age of 15, and puberty blockers and such. And it's very, very disheartening that this isn't talked about enough, because there are many people that then detransition after a few years when they realize what they've gone through without proper consultation, without being told the lifelong implications of the surgeries on them, and how lifelong they'll be needing to spend thousands of dollars just to maintain their surgery. And I think it's just a really, terrible thing that's happening to especially minors in this case, where you said, you want to protect the most vulnerable in the society. And in this case, minors, they don't know enough. A lot of the times they don't have, if their parents don't know and they just go through with it, again, that's a detriment to the minor and their future. And the big pharma make a lot of money out of it, and the doctors. So it's something that is promoted without being told equally what are the problems with this long term. Right. So this is what makes you angry. This is your point, I mean, which makes you angry the most. Yeah, so recently, this kind of injustice where people tell others what to do without telling them the full story of how some decisions would impact their life. So in general, if people share a message or they tell someone something to do without giving them a full picture, for example, here, if you're not dating, for example, then you're weird. Or like if you don't have an active sexual life, you're considered really weird. If you're a virgin and you're waiting for marriage, you're weird. And people don't tell you that the hookup culture also messes up with a lot of aspects in your socializing, and also in forming your lifelong relationships. So when a message is promoted without giving the full picture so that people can make better informed decisions, I think that is what angers me the most. Okay, fair enough. Fair enough. Okay, so we have a participant. Ghosia Khan, you're up next. Please go ahead. جی سر, غصہ, اور اس کو شاید غصہ نہیں کہہ سکتے, مجھے دکھ ہوتا ہے, خاص کر ان لوگوں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, جیسے کہ وکیل ہیں یا ڈاکٹر ہیں, اس طرح کا طبقہ جو ہے, جب وہ احساس نہیں کرتا اور چیزوں کو سمجھتا نہیں, اس کو حد سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے جہالت میں بھرے ہوئے. اس پہ حق بس میں جذباتی بھی ہو جاتی ہوں اس معاملے میں کہ ان کو اپنا کردار نہیں پتا, وہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں, خاص کر پاکستانی معاشرے میں. تازہ ہے, وہ بھی بالکل اپنا کردار ادا نہیں کر رہے.
اس لیے بھی مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کا نالج بھی رکھتے ہیں، سمجھ. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کے جو ذمہ داری کی پوزیشن میں ہیں، جیسے اساتذہ ہیں یا وکلاء ہیں، وہ جب اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر زیادتی پیدا ہوتی ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بہت غصہ دلاتی ہے. غصہ بھی دلاتی ہے اور حد سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ کیوں نہیں کر رہے. یہاں تو کوئی ایسا انسان جو سمجھ نہیں رکھتا، جو ایجوکیشن نہیں رکھتا، وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر بھی ویسے اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فطرت آپ کو روکتی ہے، فطرت آپ کو بتاتی ہے ان چیزوں کا. لیکن جو چیز پڑھتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، آپ اتنا سال اپنی زندگی لگا رہے ہو، 25 سال دیتے ہو، تو پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. شاید ہم نے بات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، اور ان ٹاپکس پہ کہ کیسے یہ اسٹڈی صرف کسی کام کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈگری لے لیں اور کسی ادارے میں چلے جائیں. پڑھائی ہمیں کیا دیتی ہے، اس پہ شاید ہم نے بات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے. بس یہی ہے جو المیہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا اس ملک میں. Imran Babar, please go ahead. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایسا مجھے اپنے آپ کو اس وقت غصہ آتا ہے جب میں کبھی جو ہے نا وہ جب میں سے غصے کا اظہار ہو جائے، ان کی بات اچھی نہیں لگی تو اس کا اگر میں ابرپٹ اظہار کروں، اس پہ مجھے اپنے آپ پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے آدمی کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے، اپنا رسپانس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جو کبھی لوز ہو جائے تو اس پہ مجھے پھر اپنے آپ پہ بڑی شرمندگی اور غصہ آتا ہے. یعنی آپ کو غصے پہ غصہ آتا ہے؟ ہاں جی، اپنے غصے پہ، ناجائز غصے پہ. ٹھیک بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ ہر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ غصہ قابو کر سکتے ہیں آپ نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر انسان سے سخت کلامی بھی ہو جاتی ہے اور بہت برسوں کے تعلقات پہ اثر بھی پڑ سکتا ہے. تو اس پہ انسان کو ندامت ہوتی ہے اور اپنے پہ غصہ بھی آتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے اصل میں، اس طرح کا غصہ، اس طرح کی ندامت، کیونکہ انسان کی آئندہ کی زندگی میں یہ کردار ادا کر سکتی ہے. تو بہت اچھا آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی. Thank you. Shabana Ansari, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جو چیز جس پہ زیادہ آتا ہے وہ جھوٹ پر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نا نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹا بڑا ہر کوئی بہت جھوٹ بولتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ایک بار وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بار وہ خود، کیونکہ اتنی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ دوسری تیسری بار خود ہی اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف. تو ہمارا معاملہ تو ہمارے ملک میں تو یہ بہت ہی ہے، اوپر سے نیچے تک ہے، اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، انسانوں سے بھی بول رہے ہیں، اور خدا سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو روایت میں ہے کہ اور برائی جو ہے دوزخ کی طرف، تو سچ ہی اپنانا چاہیے. تو بہت کافی برا لگتا ہے اگر اپنے قریبی لوگ بھی یا کچھ بات دوسری کریں اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی بات کی تردید کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ عادت ان کی جھوٹ کی ہوتی ہے. تو اس کو ہمیں ختم کرنا، وہ اس پہ مجھے بڑا کافی غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، قیمتی بات ہے کہ انسان کو کسی کے جھوٹ پہ، ناحق بات پہ غصہ آ جائے. وہ خود بھی انسان سے ہو سکتی ہے اور کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. تو اصل میں یہ بہت قیمتی جذبات ہیں کہ آپ جب بھی یہ کوئی چیز ایسی دیکھیں کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے، تو چاہے وہ اپنا غصہ ہے، چاہے وہ اوروں کا جھوٹ ہے، چاہے وہ سوسائٹی کی ناہمواری ہے حقوق و فرائض کے اندر، یہ سب انسان کو بہت تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، غصہ آتا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے، جو ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصلاً غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یعنی اینگر از ناٹ اے رانگ اور اے بیڈ ایموشن، اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. مس پلیسڈ اینگر ہے جو ایک غلط چیز ہے، یعنی غلط جگہ پہ غصہ آ جانا. صحیح جگہ پہ جو غصہ آنا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ دیکھیے اسی غصے کے نتیجے میں پھر آپ اپنی انرجی کو چینلائز کر سکتے ہیں. اور یہ اگلا سٹیپ ہے کہ انسان غصے کو نہیں دیکھے کہ جب جسی چیز پہ اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کو وہ یعنی کیسے اس سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے. تو غصہ از ناٹ جسٹ سفیشینٹ، ایک آگے سٹیپ پھر یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں سچویشن کو ٹھیک کرنے کا. اور کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو موقع ہوتا ہے اپنا رول ادا کرنے کا، اور کہیں جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بے بس ہوتے ہیں. تو جو بے بس ہیں تو وہاں تو چلیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جہاں آپ کے بس میں ہے اور آپ اس کو کچھ رول ادا کر سکتے ہیں
تو پھر اصل میں اگلا اسٹیپ یہ ضرور ہے کہ اس غصے کو اس مثبت ایکٹیویٹی آف کریکشن میں کنورٹ کر دینا چاہیے. Thank you. Noreen, you're up next. جی سر، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا غصہ کچھ عجیب ہی ہے سر. مجھے نا ڈس آرگنائز چیزوں پہ بہت غصہ آتا ہے، اور مطلب وہ مجھے اگر کوئی برا بھی بولے تو مجھے غصہ نہ آئے، لیکن نا میں اگر جو میری گھر کی چیزیں ہیں نا، تو ڈریسنگ پہ اگر ٹیشو کچھ مجھے بہت غصہ آتا ہے سر. اس کے مجھے لگتا ہے پھر ٹائم ویسٹ ہو جائے گا کہ ہماری چیزیں آرگنائز نہیں ہوں گی تو اس میں. لیکن اس غصے سے مجھے فائدہ ہوا. اچھا، وہ یہ ہوا کہ پیرنٹنگ میں بہت فائدہ ہوا سر. میری بیٹی جو ہے نا، کیونکہ میں کنٹینیو کرتی رہتی تھی غصہ کہ بھائی یہ چیز ادھر نہیں رکھو، ادھر نہیں رکھو، جگہ پہ چیزیں رکھو، تو اس سے یہ ہوا کہ سر وہ اتنی آرگنائز ہو گئی کہ وہ جب نا اپنی نانی کے گھر رہنے گئی تو اس کی نانی نے کہا کہ یہ تو بچی مطلب ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہے. مطلب اس کو اب سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ پریئر روم کے پاس کوئی سلیپرز نہ آ جائیں، مطلب کوئی بھی چیز جو رانگ جگہ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو اپنی پلیس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس میں یہ ویسے جذبہ بالکل ٹھیک جی ہے، سر. لیکن اس میں پیرنٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے نا، وہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بیٹی نے آپ کی سختی کو گوارا کر لیا یا ڈسپلن کی امپوزیشن کو گوارا کر لیا. عام طور سے بچے اس کو ناپسند ضرور کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی بہت درست طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈسپلن کا زبردستی نفاذ کریں. آپ اپنے اوپر ضرور کریں، اپنے اوپر آپ سختی کریں آپ کی ہے، لیکن جو اپنے ماحول میں لوگ ہیں، خاص طور سے جو بچے ہیں، ان کو آپ تلقین کر سکتے ہیں، ان کو آپ سمجھائیں، اور وہ بھی کبھی کبھی. اس کے بعد ان کا ہر بچے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کچھ ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، کچھ آرگنائز. اگر آپ نے ڈس آرگنائز لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے، اس کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور انڈائریکٹ ہوتی ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آرگنائز دنیا میں بنایا نہیں ہے، اور بہت سارے کام دنیا میں ڈس آرگنائزیشن سے پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کا جو یہ خاص طرح کے لوگوں کے اندر یا اسپیسیفک لوگوں کے اندر بہت ساری انسپریشن پیدا بھی کرتے ہیں، اور ان کو ذہن میں کچھ آئیڈیاز بھی آتے ہیں، اور ان کی شخصیت اور طرح کی نشو و نما کرتی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی نے آپ کی بات سن لی، لیکن یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ آپ یعنی جو چاہے آپ پسند کیجئے، اس پہ آپ کاربند بھی رہیے، لیکن اوروں کو اس میں بہت رعایت دیں اور ان کی اپنی شخصیت کو نمودار ہونے دیں. جی سر لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ خود کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو میں مطلب کوئی اینگر ایسا بہت برا بیہیو نہیں کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ چیز ناپسند ہوتی ہے اپنی شخص کے جو نا. دیکھیے اپنے لحاظ سے اچھی کوالٹی ہے کہ آپ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کرتی ہیں، یا خاص آپ چاہتی ہیں کہ چیزوں کے اندر بے ترتیبی نہ ہو، چیزیں ترتیب سے رکھی ہوں. جی سر، ترتیب کا مسئلہ بالکل سر، ترتیب کا، کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے پھر چیزیں ڈھونڈنے میں. جی، تو یہ اپنے اندر یہ بہت ایک خوبی ہے، لیکن اس خوبی کو ہمیشہ تلقین اور ترغیب سے پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو نافذ کریں. Salma Nisar, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم صاحب، مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ جب لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے. تو یہ جھوٹ کی بھی ایک شکل ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں یہ کر، اور کچھ لوگ جو آسرے میں رکھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے اور امیدیں جو ہے وہ لوگوں کی باندھ کر توڑتے ہیں. یہ اتنی ناقابل برداشت چیز ہے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں مطلب میں اس پہ قابو نہیں. حالانکہ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں غصہ نہیں کرتی ہوں، لیکن میں غصہ کرتی ہوں ایسے لوگوں پر، اور پھر میں نفرت کی حد تک ایسے لوگوں سے جو ہے وہ نہیں ملنا چاہتی بالکل. اور دوسرا یہ گندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور اسپیشلی کراچی میں تو بہت زیادہ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ اتنی زیادہ ہیں کہ بس سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں، بالکل سے ختم ہو جائیں. بس یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے. کمٹمنٹ جو توڑتا ہے وہ واقعی انسان کو اس میں بہت غصہ آنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ میرے تمہارے درمیان کمٹمنٹ ہے. اس کو میثاق کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو ایسے ہی کہ جیسے آپ نے اس میثاق کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ چیز بہت ہی ڈس لائکڈ ہے.
لیکن انسانوں کے معاملے میں آپ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے اپنے اوپر انسان کو کڑی نگاہ رکھنی چاہیے اور دوسروں کو رعایت دینی چاہیے. اور دیکھیے ہم دنیا میں جب پیدا کیے گئے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں یا جو چیزیں ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, کمٹمنٹس توڑ رہے ہیں یا گندگی کے بارے میں بے پرواہ ہیں, تو تمہاری تو خواہش یہ ہے نا کہ ان کے اندر پرواہ ہونی شروع ہو جائے. تو اگر آپ ان نفرت کریں گے یا غصہ کریں گے یا تعلق توڑیں گے تو آپ اصل میں جو آپ کے اندر کی جو ہمدرد شخص ہے جو ہونا چاہیے ایسے شخص کے بارے میں جو یہ کام نہیں کر رہا, وہ اپنی اس ہمدردی کا اظہار نہیں کر پائے گا. تو فوراً اپنے اندر ہمدردی کے جذبات کو جگانا چاہیے کہ اگر کوئی اس کمٹمنٹ کو توڑ رہا ہے یا صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا تو کیسے میں اس شخص کے قریب ہو کے اس کو بہت پیار محبت سے توجہ دلا کے سمجھا کے اس کے قریب لے کے آؤں, کیونکہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. یعنی دیکھیں تعلق توڑنا یا دور رہنا یا ملنا نہ جلنا یہ تو ایک سیکنڈ کا کام ہے اور کر سکتے ہیں, لیکن مشکل یہی ہے کام کہ آپ اپنی ہمت کر کے ساتھ. میں آپ کو بہت دفعہ مسیح کی بات سنا چکا ہوں نا کہ مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو اچھے لوگ نہیں تھے, برے عادتوں کے لوگ تھے, تو جو لوگ اعتراض ان پہ کرتے تھے وہ پھر سے اعتراض کرنے کے لیے آگے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں گناہ گاروں کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں نیکوکاروں کی طرف نہیں بھیجا گیا, کیونکہ نیکوکار تو پہلے ہی نیکوکار ہیں, ان کو میری ضرورت نہیں ہے. میں تو انہیں گناہ گاروں میں بیٹھوں گا, انہیں غلط لوگوں میں بیٹھوں گا کہ شاید میں کوئی اپنی گفتگو سے اپنے کردار سے ان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکوں. تو ان کی یہ بات بڑی مشعل راہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں پیدا, اور وہ درست ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اس کو آپ اس سے اور قریب ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ وہ جو ہے نا کہ اپنے اندر کے شخص کو اس جگہ پہ فائز کرنا کہ میرے اندر اگر یہ خوبی موجود ہے اور دوسرے کے اندر یہ خامی ہے تو بہت ساری اور خامیاں بھی تو میرے اندر ہیں اور وہی دوسروں کے اندر خوبیاں ہوں گی. تو انسان پرفیکٹ, انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, تو ہمیں اصل میں مل جل کے ایک دوسرے کی کمزوریوں کا تدارک کرنا ہے, پھر ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کلیکٹیولی جو ایک اچھائی ہے اس کو نمودار کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. لیکن دیکھیں نا قرآن نے بھی تو یہ کہا کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. تو بس ہمیں اتنا ہی کہنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. Thank you. Dr. Salim, I think the participants some of them might be warming up, but before we move on to the Q&A, I want to know what angers you the most. مجھے جس چیز پہ بہت زیادہ صدمہ اور غصہ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے جن کو تعلیم نہ مل رہی ہو, اسٹریٹ چلڈرن جو آپ اسٹریٹ لائٹس پہ کبھی دیکھ لیں گے, کبھی دے آر بیگنگ ایٹ ویریس انسٹنسز یا دے آر میڈ ٹو ورک ایز چائلڈ لیبررز. تو اس کو مجھے بہت دکھ اور افسوس اور غصہ آتا ہے کہ وہ بچے کی جن کی عمر ہے پڑھنے کی, جن کی عمر ہے کہ ان کو پڑھایا جائے, ان کے ساتھ محبت کی جائے, وہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کے اندر, کبھی دکانوں میں, کبھی گھروں میں, کبھی سڑکوں پہ ننگے پیر, بعض اسکینٹلی ڈریسڈ, ان کے پاس موسم کے لحاظ سے کپڑے نہیں ہوتے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو چھوٹے بچے جب گھروں میں کام کرتے ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہیں ان سے, چھوٹا بچہ ہے. تو جو ان کے اونر ماسٹرز ہوتے ہیں یا جو جن کے ہاں وہ ملازمت کرتے ہیں, وہ جس بری طریقے سے ان کو ڈانٹتے ہیں, بعض دفعہ مارتے ہیں, بعض دفعہ یعنی بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں, تو جس سے دل کٹ جاتا ہے اور دکھ ہوتا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ جب زیادتی ہو کسی بھی قسم کی اور کوئی پرسان حال نہ ہو, اور پھر ایسا نہیں کہ ایک یا دو یا نہیں, یہ 2, 4, 5 کروڑ بچے ایسے ہیں اس ایج گروپ میں ہیں کہ جو تعلیم سے محروم ہیں, جو صحت سے محروم ہیں, صحت کی فیسلٹی سے محروم ہیں, اور ان کے ماں باپ یا تو مجبور خود ہیں اور یا وہ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یا مانگیں, یعنی دے بیکم بیگرز, اور یا اگر وہ واقعی اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ دے کینٹ افورڈ ہاؤس ٹو بی رن, تو پھر وہ ان سے وہ لیبر میں اور بچوں سے ملازمت کرواتے ہیں. تو اس سے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے. Thank you for that, Dr. Salim. We have a raised hand from Imran Babar. Did you have a question or was it discussion? Question. Oh, okay. So I guess we can move on to Q&A now. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ جو بھی آپ نے بات کی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. میرے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے اسی طرح ایک چھوٹی بچی 7-8 سال کی رکھی ہوئی ہے.
اس کو وہ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن میں اس کو فنڈامنٹلی جو ہے نا وہ گناہ سمجھتا ہوں، مطلب کرائم، اٹس اے سن اینڈ اے کرائم بوتھ. لیکن ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ نہیں ان کے مطلب کچھ ہے نہیں، ان کے پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ چائلڈ لیبر آئی تھنک اٹس اے سن اینڈ اے کرائم بوتھ. ہاں جی، دیکھیں اس کو تو ایک نیشنل لیول کی ایک یہ ایشو ہے، یہ کوئی ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے. جس ملک میں ان کے بچے کام کرنے پہ مجبور ہوں وہاں اصل میں یہ ایک ملکی لیول کی ایک ٹریجڈی ہے. لیکن میں ایسے لوگوں کی بھی جذباتی قدر کرتا ہوں کہ جو بعض دفعہ بچوں کو اس طرح سے گھر میں ہائر کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلیں ان کو کچھ تھوڑی بہت آمدنی ہو جائے گی اگر واقعی ان کی ضرورت ہے. لیکن پھر اس کیس کے اندر بچوں کو آپ کو پھولوں کی طرح ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ مجبوراً کسی بچے کو ہائر کر ہی رہے ہیں، اول تو یہ ایک اسٹیٹ اور ریاست کے لیول پہ اس کو لیگل اور پروہیبیٹڈ قرار پانا چاہیے. لیکن سوسائٹی ظاہر ہے ابھی بہت ہماری دور ہے، تو اگر آپ کسی مدد کے لیے ایک لحاظ سے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ضرور دیکھیں کہ جو بچہ ہے وہ اس کے ساتھ تو آپ کو ایکسٹرا شفقت کرنی ہے، اور کوشش کر کے اگر آپ ان کے 2-3 گھنٹے ان کو کسی ٹیوٹر سے پڑھا لیں کہ کر سکیں، ٹیوٹر ہائر کر لیں یا وہ ٹیوشن پہ چلا جائے تو چلیں، کچھ اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی آپ کچھ کر لیں گے، کچھ اس سے خدمت بھی لے لیں گے تو پھر شاید کچھ اس کے بارے میں ذہن میں جسٹیفیکیشن سی پیدا ہو. ادروائز بہت مشکل ہے ایسے بچے کو اپنے گھر میں کام کرتا ہوا دیکھنا. شکریہ. Thank you, Dr. Salim. Yasin Fahad, you're up next. Please go ahead. ہاں، السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میرا سوال جو ہے وہ ایکچولی میرے بچوں نے ریز کیا تھا جب ہم قرآن ڈسکشن کر رہے تھے، تو قلب سے لے کے ڈسکشن شروع ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ قلب جو ہے انسان کا وہ یعنی اللہ یا تو سیل کر دیتے ہیں ہارٹس ان کے جو نئی گائیڈنس چاہتے یا اس طرح بات ہو رہی تھی. تو بچوں کا سوال یہ تھا کہ ہم تو ہر چیز ذہن سے سوچتے ہیں، انٹیلیکٹ کو یوز کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو قلب ہے یا جو ہارٹ ہے اس سے ساری یہ چیز ریلیٹڈ ہے؟ لائک میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہماری سول ہے یا جو ہماری پرسنالٹی ہے اس کی جو بیس ہے وہ دل سے ہے، لیکن بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا وہ تو سائنس کی زبان میں نہیں ہے، وہ ادب کی زبان میں ہے. تو ان کو آپ عام طریقے سے سمجھائیں کہ جب ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ کام کروں، تو کیا دل نہیں چاہ رہا ہوتا یا ذہن نہیں چاہ رہا ہوتا؟ تو دل کا جو لفظ ہم جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کی شخصیت کے اظہار کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بعد میں آ کے سائنس نے دل، دماغ اور فیکلٹیز کے بارے میں یہ بتایا کہ کون سی فیکلٹی کیا ہے. تو قرآن تو ایسے گفتگو نہیں کرتا، وہ تو جیسے ہماری بول چال ہے اس پہ بات کرتا ہے. میں کہوں گی میرا جی نہیں چاہ رہا، تو اب جی نہ چاہنا جو ہے تو اصل میں تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ کے اندر کا جو شخصیت ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی. تو ویسے ہی میں نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے دل سے ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم اس پہ دماغ لگاتے ہیں. اس کو آپ تھوڑا اور ایلیبوریٹ کریں، ان سے کہیں کہ جو آپ کا جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے جو ہمارا سول ہے جس کو روح کہتے ہیں، تو اس کی جو سیٹ آف لرننگ آپ کہہ رہے ہیں، سیٹ آف ایکسپریشن ہے، اس کے لیے ہم ورڈ عربی میں یا اردو میں دل بولتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا کہ مائی ہارٹ از ناٹ، انگریزی میں بتائیں مائی ہارٹ از ناٹ انٹو اٹ. کیا کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا ہارٹ از ناٹ انٹو اٹ، اس کا مطلب ہے کہ سول از ناٹ انٹو اٹ. اصل میں آپ کے سول کی سیٹ ہے وہ ہارٹ، اس کا ایکسپریشن ہے. تو مائنڈ ظاہر ہے وہ دل ہی جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں چاہ رہا، تو آپ وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور جی کی جو خواہش ہے وہ سیٹ آف ڈیزائر ہے نا، وہ آپ کے انٹلیکٹ پہ اثر کرتی ہے اور انٹلیکچولی پھر کام نہیں کرتے. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لینگویج کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کریں کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں لکھا گیا، قرآن ہماری زبان میں لکھا گیا ہے جس میں دل اور دماغ جیسے ہم اردو، انگریزی، فارسی میں بولتے ہیں اسی مفہوم میں بول رہا ہوں. دماغ ہمیشہ انٹلیکٹ کے لیے بولا جاتا ہے، دل ہمیشہ اندر کی شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے کہ میری جو شخصیت ہے، یعنی جو میری روح ہے، جو میرا اصل سول ہے، اس کے بارے میں جو اس کی مرضی ہے اس کے بارے میں یہ ایکسپریشن ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. وہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کے اندر ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے یا ہدایت کو انکار کرنا شروع کرتے ہیں تو ہدایت کی جو ڈیزائر انسان کے اندر، سول کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر شہزاد. Thank you. Ghazia Khan, you're up next. Please go ahead. سر میں نے یہ پوچھنا تھا
کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون سے ایسے کام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو امامت ملے گی، کون سے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے بات اس وقت تو بہت آگے جا چکی ہے نا. بنی اسرائیل کو سب سے پہلے تو ایک کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، وہ ان کا انکار کر چکے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، وہ ان کا بھی انکار کر چکے ہیں. تو بنی اسرائیل کی تو دو بڑے جرائم اس وقت یہ ہیں کہ وہ دو پیغمبروں کے انکار پہ کھڑے ہیں. اور جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے تو بنی اسماعیل کو تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جب خود حق اور عدل کا نظام اپنے اندر اپنی اجتماعی حیثیت میں قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی امامت خود دیں گے. ان کو لڑ کے نہیں لینی پڑے گی، ان کو صرف اپنے اندر توجہ رکھنی ہے کہ اپنے اندر سچائی کا اور حق کا نظام ان کے ہاں موجود ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا کرنے کے نتیجے میں جو باقی کام ہے وہ میں خود کروں گا. تو بنی اسماعیل کو تو اتنا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل ہیں وہ دو پیغمبروں کا انکار کر چکے ہیں، ان کو اس انکار سے باہر آنا ہوگا. دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں چیزوں پر کام کرنا ہے، کیا ایسے معاملات کریں گے وہ لوگ؟ نہیں، دیکھیں دنیا میں آپ نے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے کوئی دین نے آپ کو رہنمائی نہیں دی ہے. دنیا میں تو ترقی ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کر رہا ہوتا ہے، اس میں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علوم و فنون میں آپ اگر آگے ہیں تو دنیا میں بھی آگے ہیں. تو وہاں خدا کا جو قانون ہے وہ تو اخلاقی ہے نا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی جو امامت، جو اگر آپ ذریت ابراہیم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو وہ اس کا قانون دوسرا ہے، اور عام جو عروج و زوال کا قانون ہے وہ دوسرا ہے. تو ذریت ابراہیم کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں لازماً ان کو وہ عروج دیں گے اگر وہ فلاں اور فلاں شرائط کو پورا کریں گے. جبکہ باقی اقوام سے اس طرح کوئی وعدہ نہیں ہے. باقی اقوام کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنیاد پہ بعض اقوام کو منتخب کرتے ہیں، ان کو سٹیج پر لے آتے ہیں، ان کو ایک لحاظ سے عروج حاصل ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنے اندر غلطیاں کرتے ہیں تو پھر وہ زوال کی طرف چلے جاتے ہیں، زوال پذیر ہو جاتے ہیں. تو وہاں عروج و زوال کا ایک دوسرا قانون ہے، ذریت ابراہیم کے لیے ایک دوسرا قانون. ذریت ابراہیم کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا شروع کر دی تھی، یہ بہت سارے، ویسے میں اس پہ بات کر چکی ہوں لیکن ابھی صحیح طرح مکمل طور پہ ساری چیز کو نہیں سمجھ پا رہی. سوال کیا ذریت ابراہیم کے دو شاخیں ہیں نا، پہلے بنی اسرائیل ہیں پھر بنی اسماعیل ہیں. تو بنی اسرائیل کو تو دو کام کرنے ہیں، انہوں نے دو پیغمبروں کا انکار کیا ہوا ہے. ایک حضرت مسیح کا انکار کیا ہوا ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہوا ہے. وہ اس انکار پہ کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو اس انکار سے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد ان کو یہ ایک تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ اب زمام کار ان سے چھن کے بنی اسماعیل کی طرف جا چکی ہے، تب ان کو بنی اسماعیل میں شامل ہونا ہے آ کے، یا ان کی ایک لحاظ سے سپورٹ کرنی ہے. تو یہ سٹیپس پہلے بنی اسرائیل کرے گی تو پھر کچھ معاملہ ہوگا نا. ذریت ابراہیم تو ایک اصل میں براڈ نام ہے. ذریت ابراہیم کی دو شاخیں ہیں. پہلے بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی، انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور دو پیغمبروں کا انکار کیا. اس کے بعد بنی اسماعیل کو دی گئی تو بنی اسماعیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے یہاں بھی انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھی اسی غلطی کا شکار ہوئے بعض ادوار میں کہ جیسے بنی اسرائیل شکار ہوئے تھے. تو یہ دونوں کو آپ کو الگ الگ دیکھنا ہوگا. سر میں انہی کی پوچھ رہی تھی کہ ذریت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اسلحہ بنائیں اپنی مطلب جان کو بچانے کے لیے، دنیا کے معاملات کی طرف بھی تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں نا ان کو. وہ اسلحہ ابراہیم کو نہیں بتا رہے، وہ تو یہ کہا جا رہا ہے اعدوا لکم ما استطعتم والی جو آیت ہے وہ تو صرف یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جو جہاد آپ کو درپیش ہے اس کے لیے آپ کو اپنی دشمن کو خوفزدہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ بھی ہیں کہ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ تم سے روب میں رہیں. وہ تو وہ جہاد زیر بحث ہے کہ جو رسول اور جو اتمام حجت سے متعلق ہے، اس کا ذریت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دو معاملے الگ الگ ہیں. دیکھیں رسول کے اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے یا جو غلبہ حاصل ہوتا ہے یہ ایک الگ قانون ہے، اور یہ ذریت ابراہیم کا جو معاملہ ہے یہ بالکل الگ ہے. پہلے کیس میں اقدام کیا جاتا ہے، تلوار بھی اٹھائی جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی عذاب آتا ہے اور رسول کے انکار کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. ذریت ابراہیم کا معاملہ بالکل نہیں ہے. میں نے ابھی چند ہفتے پہلے اس موضوع پہ جو ہمارا قرآن سیریز چل رہی ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کو آپ کو دو الگ چیزوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے. یہ ایک الگ قانون ہے اور رسولوں کے غلبے کے نتیجے میں جو غلبہ ان کو حاصل ہوتا ہے اتمام حجت کے بعد وہ بالکل الگ ہے. یہ دونوں معاملے الگ الگ ہیں.
اور یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے बिल्कुल सर, حضرت ابراہیم سے تعلق نہیں. صحیح, بہت شکریہ سر. میں یہ پہلے سن چکی ہوں, میں نے بھی کلاس وہ لی تھی لیکچر, اور بس تھوڑے سے کویسچن رائز ہو رہے تھے جیسے کہ اور دوسروں سے بات کرتے وقت کہ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بس یہی میں نے کہا تھا کہ جو مجھے انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ان کو دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف قائم کریں گے تو ہی ان کو اللہ کی نشانی کے طور پر مطلب اس سے نوازا جائے گا. ایسا ہی عرض کیا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر حق و عدل کا نظام قائم کرنا ہے اپنے اندر, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرفرازی دیں گے. We'll take a couple of chat questions and then come back. No, they are part of the Bani Israel, not Ismail. So Imran is the grandfather of Jesus. He was his maternal grandfather. So because Jesus is himself a part of the progeny of Abraham, so yes, they are just a subset of Bani Israel. Yeah. Okay, thank you. And then the next question asks, agar qiyamat ke din Allah نے سب کو معاف کر دیا تو ظالموں کا کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو اتنا بڑا اگر ہے کہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو اللہ میاں سے فیس کریں گے تبھی پتا چلے گا نا. اللہ تعالیٰ تو ایسی چیز نہیں کہیں بیان کی کہ سارے کے سارے ظالموں کو وہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کریں گے ان کے لیے بہت بری سزا ہے. جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے, جنہوں نے کسی کے ساتھ ریپ کیا ہے, کسی نے زیادتی کی ہے, تو وہاں تو جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی معافی کچھ نہیں کر سکے گی. اللہ تعالیٰ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی معافی نہیں کر سکتے, وہ اپنی معافی تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا تعلق جو کچھ لوگوں سے ہے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اگر سب کو معاف کر دیا تو ظالموں کو کیا ہوگا, یہ ایک ایسا ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, ایک کنجیکچر پر بیسڈ ہے. قرآن سے تو اس سے دوسری بات معلوم ہوتی ہے. Thank you, Dr. Salim. Sir, Faraz Nahmat, you're up next. Please go ahead. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, اسی طرح مسلمانوں کو جب یہ کہا گیا کہ آپ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کریں, اور یہ میں نے ابھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 151 شیئر کی ہے, تو یہاں پہ تو بڑا سخت آیت ہے کہ اگر وہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہی پکے کافر ہیں. تو کیا مسلمانوں کی اکثریت کیا اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی جو جیسے بنی اسرائیل جس جگہ کھڑے ہوئے؟ تو دیکھیے یہ تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے نا کہ آپ ججمنٹ کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یا ججمنٹ کی پوزیشن پہ. تو میرا اور آپ کا کام تو یہ نہیں ہے کہ ہم ججمنٹ کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں اور جیسا کہ حقیقت میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو پھر اسی وعید کے وہ مستحق ہیں. لیکن کیا فی الواقع وہ اس در تک پہنچ گئے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ, بے وقوفی کی بنیاد پہ, نااہلی کی بنیاد پہ, نہ جانتے ہوئے بے سوچے سمجھے بعض دفعہ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کے ہاں ماخوذ ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جو چیز اصل میں ماخوذ ہوتی ہے وہ جانتے بوجھتے ایسا کام کرنے کے ہے. تو کیا ہم جانتے بوجھتے ہم کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کر سکتے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. میں کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کے معاملات کو ہمیں خدائی کی سپورٹ کرنا چاہیے. تو پھر تو ڈاکٹر صاحب یہ بات ہمیں نا بنی اسرائیل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو بنی اسرائیل ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے جانتے بوجھتے ایسا نہ کر رہے ہوں. ہاں بالکل. تو ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جانتے بوجھتے اگر وہ نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دنیا میں وہ ان پہ ایک جو ذمہ داری ان کو سرفرازی کی کہا گیا تھا اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے. جی تو پھر بھی رہے ہیں, یعنی اپنی قومی حیثیت ہی میں صرف اس وقت مغلوب ہیں, ورنہ تو بہت ساری اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اس وعدے کے بارے میں آگاہ ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے تو اس وعدے کو بیان کیا ہے, تورات نے بھی کمی نہیں کی ہے. تورات کے اندر کتاب استثناء میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وعدہ ایسے ہی بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں, اور یہ کہا گیا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ آپ کے کو فالو کریں گے تو جیسے ریت کے ذرے ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے میں آپ کو غلبہ دے دوں گا. تو یہ وعدہ تو وہ ہے نا کہ جو دونوں کتابوں میں بیان ہوا ہے. تو اس وعدے کے بارے میں وہ کتنے اویئر ہیں, کتنا اس کو جانتے ہیں, تو یہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. اگر ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی, تو جس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کا غلبے کے بارے میں ان کو دکھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہو رہا گا. تو یہ تو پہلے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے نا, نصوص سے ان کو تعارف کروانا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بتانا. یہ ایسے ہی کہ جیسے قانون اتمام حجت کے بارے میں ایک بہت بڑا
ہماری مذہبی طبقہ ہے جو اسے اویئر نہیں ہے اور اس کے نہ ثمرات کا معلوم ہے، نہ اس کے نقصانات کا، نہ اس کی نیگیٹیوٹیز کا. پہلے تو آپ کو اویئر کروانا ہے ان کو، تو اویئرنیس کے بعد ہی پھر کوئی اگلا کام کیا جا سکتا ہے. Thank you, Dr. Salim. Noreen, you're up next. Please go ahead. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پریئر سے ریلیٹڈ سر کوئی ایڈوائز کیجیے کہ ہمیں کیا مطلب کن ٹائمنگز میں زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ کیا اجتماعی دعا کی اہمیت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا باقی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا جو سب سے قبولیت کا ٹائم ہے وہ تہجد کا وقت ہے یا آخری پہر کا وقت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں سمائے دنیا پہ میری جو توجہ ہے مرتکز ہو جاتی ہے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، اور پکارنے والا یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جو میں اس کو دوں، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. تو تہجد کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں اکثر ہم یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا اگر جاگے ہوئے بھی ہوں تو اس پر متنبع نہیں ہوتے کہ کتنا قیمتی اور اہم وقت ہے. تو وہ دعا جو آپ تہجد کی نماز پڑھ کے مانگیں، یقیناً اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو تاثیر زیادہ ہو سکتی ہے. جہاں تک اجتماعی دعا کا تعلق ہے تو یہ تو ضرور ہے کہ جب آپ مل کے کسی بات کے بارے میں دعا کرتے ہیں، جیسے دیکھیے بہت دفعہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو نماز استسقاء کی صورت میں مسلمان نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مل جل کے، گڑ گڑا کے، یا کسی اور موقع پہ کسی نیشنل ٹریجڈی کی بنیاد پہ یا کسی ایسی کلیمٹی اگر آپ کو آ گئی ہے جس سے آپ سب کے سب افیکٹڈ ہیں، تو یہ ایک آبویسلی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز ہے جو مسموع ہو سکتی ہے کہ سب مل کے دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی فیصلہ کن جگہ پہ انسان کو لے جاتی ہے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ مل کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ زیادہ متوجہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے، نہ کہ لازمن بنتی ہے. Thank you very much, Dr. Salim. Hosea Khan, you're up next. Please go ahead. سر میں جو چیز سمجھی ہوں میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مت بچا کر دیجیے گا. ذریت ابراہیم کے بارے میں یہ سمجھی ہوں کہ عدل و انصاف کریں گے، ظلم پر نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صرف راضی عطا کر دے گا، بے شک وہ دنیا کے معاملات میں ترقی کر رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں اس کو ایسے آپ کہیں کہ وہ اپنے ہاں عدل اور انصاف کا اور حق کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اور جس دین کے وہ علمبردار ہیں اس کو بے کم و کاست وہ پہنچا بھی رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں. یعنی قرآن مجید میں جہاں ذریت ابراہیم کے بارے میں قوانین بیان ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے اندر بھی وہ حق و عدل پر قائم ہیں، اور جس دین کے وہ علمبردار ہیں، جو جس دین کے گواہ بنائے گئے ہیں، اس کو بے کم و کاست جیسے کہ وہ ہے پہنچا بھی رہے ہیں. یہ بس ہے. اس کے بعد یہ بات کہ وہ دنیاوی لحاظ سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس مقام پہ ہیں، یہ خود اس کا ایک حصہ ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ علم و اخلاق میں برتر ہیں، تو وہ علم کیا ہے؟ یعنی وہ علم صرف خدا کا علم نہیں ہے، یعنی خدائی علم نہیں ہے یا قرآن کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا بھی علم ہے. اور جو سائنس ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہی سے وجود میں آئی ہوئی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ علم میں وہ برتر ہیں تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں کہ اپنے اندر دینی علم کے لحاظ سے بھی وہ اس پہ کاربند ہے، اور جو خدا نے کائنات کے قوانین بنائے ہیں جس سے آپ سائنس کہتے ہیں جس کو، وہ اس میں بھی آگے ہیں. صحیح. سر سرفرازی سے کیا مراد ہے؟ کیا جیسے اقوام متحدہ ہے یہ، یا مطلب ہمارے پوری دنیا کو چلانے والے؟ دنیا کی سربراہی آپ کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ ایک سپر پاور بن جائیں گے، باقی لوگ آپ کے ماتحت ہوں گے ایک لحاظ سے. تو یہ دیکھیے نا کہ قرآن نے کہا، ابراہیم سے کہا جب انہوں نے جن امتحانات میں وہ ڈالے گئے تھے وہ پورا کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. تو دنیا میں آپ کو امامت کی جگہ پہ آپ کو لے جائیں گے. obviously اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کے اپنے اندر سے ایسے انبیاء پیدا ہوں گے، ایسی نسلیں پیدا ہوں گی ان کی کہ جو آپ کی اس بزرگی اور برتری کا اعتراف کریں گی. اور پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا میری جو اولاد ہے ذریت کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو یہ عہد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ جو میرا وعدہ ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو زیادتی اور ظلم کریں گے، جس کا نقیض اصل میں یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، علم کا بول بالا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ انہی سے ہے. تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید کے نصوص ہی سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the raised hands today and all the questions in the chat. Any concluding remarks? So inshallah we'll be
seeing each other next Saturday in the Ask session. And until then, it is Khuda Hafiz.